अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सईदा हॉरर स्टोरी। जी दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सईदा हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, जिन की बारात। आसमान साफ था और रात की तारीकी 400 छाई थी। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। वो घर की दूसरी मंजिल पर बने एक कमरे में बैठी पढ़ रही थी। बाकी घर वाले कमरे से बाहर बने छोटे से सहन में चारपाई बिछाए सो रहे थे। दरअसल सुबह इसका केमिस्ट्री का एग्जाम था और वो इसके फार्मूलाज वगैरह याद करने में मसरूफ थी। हर तरफ गहरी खामोशी थी और घड़ी की टिक टिक की आवाज़ भी साफ सुनाई देती थी। ऐसे में अचानक इसने ढोल की आवाज़ सुनी, जैसे बहुत से ढोल बज रहे हों और वो भी जोर जोर से। वो हैरान हुई कि अभी तो 400 खामोशी छाई थी और अभी एक सेकंड में इस कदर शोर, और वो शोर भी गली से आ रहा था, जैसे कोई ठीक इनके दरवाजे के सामने ढोल बजा रहा हो। इसके दिल में बाहर गली में झांक कर देखने का शौक पैदा हुआ। दिल ही दिल में वो खौफजदा भी थी, लेकिन इसने हिम्मत करके टेरेस का दरवाज़ा खोला और आहिस्ता से टेरेस की तरफ बढ़ी। नीचे गली का मंजर देखकर इसके होश ही उड़ गए। इसे ये भी होश न रहा कि वो जल्दी से अंदर की तरफ भाग जाए। नीचे बारात का सा समा था और इसके घर के सामने वाला हिस्सा रोशनियों से भरा पड़ा था। हालांकि इनके घर के बाहर कोई बल्ब या रोशनी का दूसरा इंतजाम भी नहीं था, जबकि यहाँ पूरी गली अंधेरे में डूबी हुई थी और इसके घर के सामने वाला हिस्सा खूब रोशन था। वो क्या देखती है कि चुड़ैले, पिच्छल पैरी, परियां और जिन खूब बन ठन कर बारात के पीछे पीछे चले आ रहे थे, और आगे एक खूबसूरत सुनहरी बग्गी में कोई खूंखार जिन बन ठन कर पर्दा ताने बैठा था। अचानक ही एक चुड़ैल की नजर ऊपर टेरेस पर खड़ी लड़की पर पड़ गई। इसने अपने लंबे पीले दांतों की नुमाइश करने के अंदाज से इसे देखा और अजीब बेढंगा कहका लगाकर हंसने लगी, और हाथ में पकड़ी बड़ी सी थाली से एक पोटली उठाई, और फिर इस चुड़ैल ने वहीं खड़े खड़े अपना बाजू लंबा करते हुए इस लड़की के हाथ में वो पोटली थमा दी। अब इस चुड़ैल का हाथ वापस छोटा होकर पहले वाले साइज में पहुंच चुका था। वो दम साधे खामोश खड़ी ये मंजर देख रही थी। इसके हाथ ने गर्माहट को महसूस किया। इसने अपने हाथ में देखा तो वहाँ वही पोटली थी। वो पोटली नीम गर्म थी। अब बारात आगे की तरफ चलती हुई धीरे धीरे ऊपर आसमान की तरफ उड़ने लगी। वो चुड़ैल जिसने इसे पोटली थमाई थी वो भी आगे बगी की तरफ उड़ गई। तकरीबन पूरी बारात ही आसमान की तरफ परवास कर गई। आखिर में कुछ चुड़ैलें और पिच्छल पहियां थीं, वो भी कुछ देर में उड़ने ही वाली थीं, जब एक निहायत ही खूंखार पिच्छल पैरी की नजर टेरेस पर पड़ गई। इसने कहका लगाया और अजीब अंदाज से इस लड़की को इशारा किया। वो लड़की अंदर तक सहम गई। इसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। इस पिच्छल पैरी की आंखें इस कदर दहशत ज़दा और खौफनाक थीं कि वो लर्ज़ कर रह गईं और गिरते ही वो बेहोश हो गई। और आखिरी मंजर जो बेहोश होने से पहले इसने देखा वो ये था कि उड़ता हुआ एक गोल काले रंग का धुआंनुमा हेबला इसके घर में दाखिल हुआ। जैसे ही कश ने कमरे का दरवाजा खोला, अंदर का मंजर देखकर इसका ऊपर का सांस ऊपर ही रह गया। इसने जिंदगी में पहली मर्तबा खौफ महसूस किया। क्या देखती है कि एक भरे बालों वाला काला बिल्ला इसके ज्योमेट्री बॉक्स को मुंह में दबाए खड़ा है। इस बिल्ले की आंखें हद दर्जा सूख थीं और इसके मुंह से लाल रंग की राल टपक रही थी। एक तो बिल्ले का आम बिल्लियों और बिल्लों से काफी बड़ा साइज था, और दूसरा इसकी हुर्राहट भी अजीब थी। कश्यप को इस बिल्ले से खौफ आने लगा, लेकिन पेपर का वक्त भी हो रहा था। सो धीरे से आगे बढ़ी और कांपती आवाज में बिल्ले को हाथ से डराती हुई शिशिर शिशिर की आवाज निकाली, लेकिन बिल्ला टस से मस ना हुआ। अब तो वो बाकायदा डरने लगी और धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तभी बिल्ले ने एक जस लगाकर इसके हाथ पर काट लिया
اور وہ چیخنے لگی، مم مم میرا ہاتھ! اس کا ہاتھ پوری طرح خون سے سرخ ہو گیا تھا اور تکلیف بھی ہو رہی تھی۔ اس کی امی نے اس کی چیخ سنی تو دوڑتی ہوئی اوپر آئی۔ کشف بیٹا کیا ہوا؟ کشف جو بہت زیادہ گھبرائی ہوئی اور رو رہی تھی، ہاتھ کو دباتی کھڑی ہو گئی۔ امی کالے بلے نے ہاتھ پر کاٹ لیا ہے، روتے ہوئے کشف نے جواب دیا۔ کہاں ہے کالا بلّا؟ اور اس نے کہاں کاٹا ہے؟ امی نے اس کا ہاتھ پکڑا جہاں ایک ہلکی سی خراش کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ کشف بھی حیرت سے سیدھا الٹا کر کے اپنا ہاتھ دیکھنے لگی۔ امی میں سچ کہہ رہی ہوں، یہاں تھا وہ بھیانک بلّا۔ اس نے میرا جیومیٹری باکس اپنے منہ میں رکھا ہوا تھا۔ امی میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ کشف نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا جہاں کچھ دیر پہلے خونخوار بلّا بیٹھا تھا۔ اچھا میری بیٹی رات دیر تک پڑھتی رہی ہے، ضرور آپ کا وہم ہوگا، امی نے دلاسا دیا اور اس کا ہاتھ پکڑے نیچے لے گئی۔ کالج وین بھی آ گئی تھی۔ کشف نے امی اور دادا کو سلام کیا اور وین میں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی سب سے بہترین دوست کو دیکھا جو بک کھولے اپنی سوچوں میں گم تھی۔ کشف اپنی بہترین دوست مائرہ کے ساتھ رات ہونے والا قصہ شیئر کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے نوٹ کیا کہ مائرہ پہلے سے اداس بیٹھی ہے اور اس کا دھیان کہیں اور ہے۔ اس نے اپنی بہترین دوست کو اداس دیکھ کر کشف اندر ہی اندر تڑپ گئی۔ مائرہ پریشان کیوں ہو؟ کشف نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیار سے پوچھا۔ وہی مسئلہ کشف، میری تائی جان کا مجھ پر ظلم و تشدد بڑھتا ہی جا رہا ہے، وہ اداس لہجے میں بولی۔ مائرہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور اس کی امی کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ تائی امی اور تایا ابو کی فیملی کے ساتھ رہتی تھی کیونکہ مائرہ کے ابو بیرون ملک گئے ہوئے تھے۔ مجھے بہت غصہ آتا ہے تمہاری تائی امی پر، وہ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ بس ایک بات تو فائنل ہو گئی، آج پیپر دینے کے بعد تمہارے بابا کو کالج سے فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ اب نانا مت کرنا مائرہ، کشف نے غصے سے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ مائرہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ایک جھٹکے سے وین گاڑی رکی۔ اپنی بات چھوڑ کر مائرہ اور باقی سب لڑکیاں انکل سے پوچھنے لگیں کہ وین کیوں رک گئی ہے۔ شاید وین میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ ان کا کالج بھی مین روڈ کے دوسری طرف ایک روڈ پر تھا۔ سب لڑکیوں نے انکل سے باقی مسافر پیدل چل کر عبور کرنے کی اجازت لی اور چل پڑی۔ سبھی لڑکیاں گروہ کی شکل میں جا رہی تھیں اور کشف اور مائرہ بھی سب سے آگے آگے ہاتھ پکڑے چل رہی تھیں۔ اب وہ اپنے ہونے والے پیپر کو ڈسکس کر رہی تھیں کہ مین روڈ سامنے تھا اور ان کے کالج کی عمارت سامنے نظر آ رہی تھی۔ سبھی آگے پیچھے ہاتھ پکڑے سڑک کراس کرنے لگیں۔ کشف اور مائرہ ہاتھ پکڑے سب سے آگے تھیں۔ مین روڈ دو بڑی بڑی سڑکوں پر مشتمل تھی، ہر طرف گاڑیاں ہی گاڑیاں۔ ایک سڑک تو انہوں نے آرام سے کراس کر لی۔ اب وہ سبھی لڑکیاں سڑک کے بیچوں بیچ بنے فٹ پاتھ پر کھڑی تھیں۔ گاڑیاں گزر رہی تھیں اور ٹریفک کم ہونے کا انتظار کر رہی تھیں کہ اچانک مائرہ نے کشف کا ہاتھ دھیرے سے چھوڑا اور گاڑیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فٹ پاتھ سے سڑک کی طرف چل دی۔ لڑکیوں نے مائرہ کو یوں اچانک سڑک کی طرف جاتے دیکھ کر اسے آواز دی اور روکنے کی کوشش کی، لیکن تب تک وہ کافی آگے نکل چکی تھی اور کئی گاڑیاں تیزی سے مائرہ کے قریب سے گزریں، لیکن مائرہ ان سے صاف بچ گئی۔ گاڑیاں اب بھی آ رہی تھیں اور کئی لوگ ونڈو سے سر نکالے اس دیوانی لڑکی کو کوس رہے تھے جو سڑک کے بیچوں بیچ بڑے اطمینان اور سکون سے چلتی جا رہی تھی۔ خود کشف کا بھی بڑا برا حال تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ سڑک میں ایک شور برپا تھا، مائرہ 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 رک جاؤ، مائرہ آگے نہیں جاؤ، وہ گاڑی آ گئی، مائرہ اس طرف دیکھو اور مائرہ پیچھے کی طرف آؤ، ارے لڑکی پاگل ہو کیا، صبح صبح نیند میں چل رہی ہو کیا؟ بس ہر سم سے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور عین اسی وقت اچانک سے فل اسپیڈ میں آتی گاڑی نے اسے اس قدر سے زور سے ہٹ کیا کہ وہ اچھلتی ہوئی مخالف سمت سے آتی اسکول بس سے ٹکراتی، اور اس سے پہلے کہ بس ڈرائیور بریک لگاتا بس کا ایک ٹائر مائرہ کو کچل چکا تھا۔ بس کے ٹائر کے نیچے آنے سے پہلے مائرہ نے ہنستے ہوئے کشف کو دیکھا جیسے وہ بہت خوش ہو اس حادثے سے،
اور پھر اچانک ہی کئی چیخیں فضا میں بلند ہوئیں۔ اس کی جان سے پیاری دوست اب دنیا میں نہیں رہی تھی۔ کچلے جانے کے سبب مائرا کا برا حال تھا، اس کا سر کا حصہ بچکا ہوا تھا۔ ایمبولینس بلائی گئی، حالانکہ اس کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن لاش کو اس کے ورثہ تک پہنچانا تھا۔ سڑک کے درمیان میں رش بڑھتا جا رہا تھا، ہر کوئی کانوں کو ہاتھ لگائے افسوس کر رہا تھا۔ لڑکیاں ابھی تک خوف سے سہمی کھڑی تھیں اور کچھ رو رہی تھیں۔ کشف کا بھی صدمے سے برا حال تھا۔ ایک بزرگ انکل نے آگے بڑھ کر لڑکیوں کو رش سے نکالتے ہوئے سڑک کراس کروائی۔ ایک لڑکی نے کشف کا ہاتھ تھاما۔ کشف کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں ان کے پیچھے چلنے لگی۔ مین روڈ کے دوسری طرف بنی بلند عمارت کے سامنے کی طرف بنی دیوار پر ایک کالا بلّا چلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ پل کے لیے وہ بلّا منہ پر زبان پھیرے حادثے والی جگہ پر دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا سر ارد گرد گھمایا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو، اور پھر اچانک ہی اس کی نظروں کا رخ سڑک کراس کرتی سہمی ہوئی لڑکیوں پر گیا اور سب سے آخر میں کشف ایک لڑکی کا ہاتھ تھامے چل رہی تھی۔ وہ بلّا کچھ پل دیکھتا رہا اور پھر عجیب سی گھبراہٹ کرتا ہوا قریب ہی بنے پرانے گھنے درخت کی شاخوں میں چھلانگ لگاتے ہی پتوں اور جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ اس کی پیاری دوست کو بچھڑے 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا، لیکن نہ تو کشف سے ایگزام ٹھیک سے دیے گئے اور نہ ہی وہ اس غم سے نجات حاصل کر سکی۔ ہر وقت مائرا اس کے دماغ میں چھائی رہتی تھی۔ وہ اب نیچے ہی رہتی۔ اس دن کے واقعے کے بعد سے اس کی تنہا اوپر جانے کی بالکل ہمت نہ ہوئی۔ وہ امی کے ساتھ کئی بار مائرا کے گھر گئی۔ وہ جب بھی اس کی تائی سے ملی تو وہ ہمیشہ شفقت اور پیار سے پیش آتی، اور کشف دل ہی دل میں اسے غصے سے گھورتی رہتی اور سوچتی کیا تھا اگر یہ ظالم شفاق عورت مائرا کی زندگی میں اس سے بھی محبت اور شفقت سے پیش آتی۔ خیر، مائرا کا قصہ جتنا پرانا ہوتا رہا وہ کشف کے ذہن میں اتنا ہی سوار ہوتا۔ وہ اس کی آخری ہنسی نہیں بھول پا رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ یہ سب بھلا کر کچھ سرگرمیوں میں اور پڑھائی میں مصروف رہنے کی کوشش کرنے لگی، اور یوں وقت گزرتا رہا۔ اس واقعے کو 2 ماہ گزر گئے۔ سردیاں عروج پر تھیں، کبھی دھوپ نکلتی اور کبھی نہیں۔ آج دھوپ نکلی تھی اور سورج مکمل روشن تھا۔ کشف نے شاور لیا اور دھوپ میں کچھ پل بیٹھنے کی خاطر کتاب اٹھائے چھت پر جانے لگی۔ سیڑھیاں چڑھتے سے عجیب سا خوف محسوس ہوا، لیکن اس نے سوچا کہ دن کا وقت ہے اور ویسے بھی امی سیڑھیوں کے پاس چارپائی بچھائے سبزی بنا رہی ہیں اور دادا جان بھی سامنے ہی لکڑی کے بنے تخت پر بیٹھے موٹا چشمہ لگائے کتاب میں غرق ہیں۔ سو تحفظ کا احساس ہوتے ہی وہ چھت پر جا پہنچی۔ سیڑھیوں کے بالکل سامنے کمرہ تھا۔ وہ کمرے میں ایک ڈری ہوئی نگاہ ڈال کر کمرے کے مخالف سمت چارپائی دھوپ میں سمیٹ کے بیٹھ گئی۔ وہ کتاب پڑھنے لگی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے جیسے وہ کتاب پڑھ رہی تھی اسے عجیب بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ حالانکہ یہ اس کی پسندیدہ کتاب تھی، اور ہزاروں مرتبہ پڑھنے کے باوجود وہ اس کتاب کو شوق اور دلچسپی سے پڑھتی۔ جب بے چینی اور عجیب سی کیفیت حد سے بڑھی تو اس نے سوچا کوئی دوسری کتاب پڑھتی ہوں، اور اس نے دادا کی تحفہ دی ہوئی خوبصورت مضمون میں لکھی کتاب سیرت النبی کو چوما اور دوسری کتاب لینے کی غرض سے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ اپنی دھن میں کمرے میں داخل ہوئی، یہ سوچے بنا کہ وہ عہد کر چکی تھی کہ اس کمرے میں تنہا نہیں آئے گی۔ جیسے ہی وہ کمرے کے دروازے میں پہنچی، اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دل اچھل کر باہر کو آنے کو ہوا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اندر کوئی لڑکی سر پر دوپٹہ اوڑھے ٹیرس کی طرف منہ کیے بیٹھی تھی۔ کشف کی طرف اس کی پشت تھی۔ کشف کے ہاتھ باقاعدہ کانپ رہے تھے۔ اس نے ہاتھوں میں وہ کتاب ابھی بھی اٹھا رکھی تھی۔ اس نے ڈھیر ساری ہمت جمع کر کے اس لڑکی سے پوچھا، کون ہو؟ اس لڑکی نے دھیرے سے اپنا چہرہ موڑا۔ اسے دیکھتے ہی کشف کے اوزان خطا ہو گئے، اس کے حواس جواب دینے لگے۔ وہ مائرا تھی۔ کشف نے دروازے کا سہارا لیتے ہوئے خود کو سنبھالا۔
اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مائرہ، اس نے دھیرے سے کہا۔ جواباً مائرہ ہنسنے لگی۔ یہ بالکل وہی ہنسی تھی جب مائرہ مرنے سے پہلے آخری دفعہ اس کی طرف دیکھ کر ہنسی تھی۔ میں آ گئی تمہارے پاس، وہ مائرہ ہی تھی، آواز بھی مائرہ جیسی ہی تھی، بس کچھ عجیب بھاری پن تھا آواز میں۔ کش، یہ کتاب وہاں رکھو اور میرے پاس آؤ۔ میری دوست مر چکی ہے، سنا تم نے؟ مر چکی ہے وہ، کش نے روتے ہوئے کہا۔ جواباً وہ زور سے کہہ لگانے لگی۔ وہ کش کی طرف بڑھی۔ کش نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ پل بعد اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی اور آگے بڑھی اور ٹیرس کا دروازہ کھول کر باہر دیکھنے لگی، جب اچانک سے اسے اپنے کانوں کے قریب مائرہ کی بھاری آواز محسوس ہوئی۔ کش، اس کتاب نے تمہیں بچا لیا مجھ سے، ورنہ میں تمہیں ساتھ لے کر جاتی۔ کش کے منہ سے بے اختیار نکلا یا اللہ، اور پھر وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ کش بہادر لڑکی تھی، لیکن تھی تو لڑکی ہی نا۔ وہ چارپائی پر لیٹ گئی اور کتاب اپنے اوپر رکھ کر دور افق کی طرف گھورنے لگی۔ کش بیٹا، نیچے آؤ جلدی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی امی کی آواز آئی تو وہ دوڑ کر نیچے گئی۔ جی امی۔ نیچے آئی تو اس کی کزن ہما اور ان کے بڑے بھائی فاخر آئے ہوئے تھے۔ دراصل ہما کے بھائی فاخر کی شادی تھی، تو اس سلسلے میں وہ کش کو رات ڈھولک کے لیے لینے آئے تھے۔ کش جلدی سے تیار ہوئی اور ان کے ساتھ چل دی۔ وہ سب ہال نما کمرے میں بیٹھے تھے۔ رات دیر تک شگر میلہ اور ڈھولک جاری رہا۔ 11 بجے کے قریب کش کی امی کا فون آیا۔ انہوں نے فاخر سے کہا کہ کش کو گھر چھوڑ دے۔ سب کزنز نے اصرار کیا کہ پھپھو کش کو رات یہیں رکنے دیں، لیکن شادی میں بھی ہفتہ باقی تھا اور روز ڈھولک کے لیے آنا بھی تھا، سو اس کی امی نے کہا کہ فاخر بیٹے، کش کو گھر چھوڑ دو، پرائی جگہ اس کو نیند نہیں آتی۔ فاخر بھائی نے حامی بھر لی اور کش بھی گھر جانا چاہتی تھی، سو اپنے کزن اور ممالی جان سے ملنے کے بعد کار میں آ بیٹھی۔ فاخر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور یوں وہ اور کشف گھر کی طرف چل دیے۔ راستہ سنسان تھا اور رات کا وقت تھا۔ کش کی ممانی کا گھر شہر سے ہٹ کر قریب ہی تھا، یعنی شہر میں ہی تھا، لیکن ساتھ ہی گاؤں کی سڑک لگتی تھی جو مکمل سنسان تھی۔ اس وقت بھی وہ سڑک سنسان تھی۔ سڑک میں ہر جگہ لیمپ پوسٹ لگے تھے، لیکن سڑک بالکل خالی تھی۔ اچانک سے فاخر بھائی نے دیکھا دور سے کوئی گاڑی کو روکنے کے لیے اشارہ کر رہا ہے۔ لگتا ہے کسی کو لفٹ چاہیے گڑیا، فاخر بھائی نے کشف سے کہا اور دھیرے سے گاڑی آہستہ کر کے روک لی۔ سامنے کوئی بزرگ بابا تھے جن کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ کشف نے ایسی چمک پہلے کبھی کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی، اور ہونٹ شدید سوکھ تھے، جیسے بابا جی پان کھا کر آئے ہوں۔ جی بابا جی، فاخر بھائی نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے سرنگ محلے جانا ہے، بابا جی نے بنا جھکے ہلکا سا سر نیچے کرتے ہوئے کہا۔ سرنگ محلہ کشف کے محلے سے ذرا پہلے ایک سائٹ پر تھا۔ فاخر کچھ پل سوچتا رہا، پھر کسی خیال کے تحت نیچے اتر کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور بابا جی کو اندر بٹھا دیا۔ گاڑی چل دی۔ گاڑی کا بیک ویو میرر درمیان میں لگا تھا، جہاں سے بابا جی کا ہلکا مسکراتا چہرہ واضح نظر آ رہا تھا۔ کشف کو بابا جی بہت عجیب لگے۔ گاڑی میں خاموشی چھائی تھی۔ فاخر بھائی بھی چپ چاپ ڈرائیونگ کر رہے تھے اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ سرنگ محلے میں تھے۔ فاخر نے گاڑی سائڈ پر روکتے ہوئے بیک ویو میرر میں بابا جی کو دیکھتے ہوئے کہا، جی بابا جی اتر جائیے، یہ رہا سرنگ محلہ۔ بیٹا، جہاں مجھے اترنا تھا وہاں میں کب کا اتر چکا، بابا جی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فاخر بھائی اور کشف نے بیک وقت حیرت سے پیچھے دیکھا اور انہیں حیرت کے کئی جھٹکے لگے یہ دیکھ کر کہ پیچھے والی سیٹ بالکل خالی تھی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اور جب فاخر بھائی نے سیدھا منہ کیا اور بیک ویو میرر میں دیکھا تو انہیں اپنا دل ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ بیک ویو میرر میں بابا جی اب بھی پیچھے بیٹھے تھے۔
شدید خوف کی وجہ سے کشف کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوئی۔ فاخر بھائی نے پھر پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا اور واپس شیشے کی طرف دیکھا جہاں سے بابا جی کا لال ہونٹوں والا مسکراتا ہوا چہرہ بھی نظر آ رہا تھا۔ بابا جی پلیز جائیں، فاخر بھائی نے اکھڑتی ہوئی سانس کو قابو کرتے ہوئے بامشکل کہا۔ بیٹا میں تو کب کا چلا گیا، جہاں جانا تھا اب تمہاری باری ہے اور میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ فاخر بھائی نے گردن ٹیڑھی کرتے کشف کو دیکھا جو نہ جانے کب ہوش و حواس کھوئے بے ہوش پڑی تھی۔ فاخر بیٹا ابھی اس کی باری نہیں آئی، تم صرف اپنی فکر کرو، لیکن جلد ہی وہ بھی مرے گی، بابا جی نے کہا اور ایک دم آگے کو بڑھے۔ فاخر کو اپنی حرکتیں قلب بند ہوتی محسوس ہوئی۔ آخری منظر جو اس نے دیکھا، انتہائی بھیانک چہرہ جس کی لمبی گردن تھی، وہ پچھلی طرف سے آگے کی سیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ احمد کے آج دوست کی شادی تھی جس میں کہ اس نے نکاح بھی پڑھایا تھا۔ اب اسے واپس آتے آتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ جب ان کا گزر سرنگ محلے کی طرف سے ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں ایک کار کھڑی ہے اور ان کی کار کی روشنی جب دوسری کار پر پڑی تو اندر کا منظر واضح تھا۔ ایک 25-26 سالہ لڑکا اور 19 سالہ لڑکی گردن لڑکائے بے ہوش پڑے تھے۔ زاہد بابا جو کہ احمد کے ڈرائیور تھے، انہوں نے فوراً سے ایمبولینس بلائی اور احمد نے بھی اپنے پولیس میں موجود دوست کو پرسنلی کال کر کے بلا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایمبولینس والے انہیں گاڑی میں ڈالے لے گئے اور مولانا احمد کے دوست انسپکٹر عمر بھی اپنی بائک پر سوار پہنچ چکے تھے۔ لڑکے کا سیل فون نکال کر اس کے گھر والوں کو کال کی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں سب ہاسپٹل میں موجود تھے۔ کشف کے امی ابو اور بھائی بھی آ گئے تھے۔ انسپکٹر عمر نے پرسنلی ہی سب سے پوچھ گچھ کی اور مولانا احمد کے کہنے پر انہوں نے رپورٹ درج نہیں کی تھی۔ وہ صرف حیران تھے کہ ان کی گاڑی سرنگ محلہ کیا کر رہی تھی۔ یہ تو اب ان کے ہوش میں آنے پر ہی پتہ چلنا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ سبھی دوڑ کر ڈاکٹر کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ڈاکٹر نے فاخر اور کشف کے گھر والوں کو ایک نظر دیکھا جن کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ ارے ڈاکٹر صاحب اب کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ فاخر کے بوڑھے والد نے روتے ہوئے کہا۔ دیکھیے محترم، لڑکی بالکل ٹھیک ہے، بس خوف اور صدمے سے بے ہوش ہوئی ہے، ابھی کچھ دیر میں ہوش میں آ جائے گی۔ سب نے سکھ کا سانس لیا۔ اور میرا بیٹا کیسا ہے؟ فاخر کی والدہ نے جلدی سے پوچھا۔ دراصل آپ کے بیٹے کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کی جان بچانے میں کامیاب رہیں گے۔ اتنا بول کر ڈاکٹر صاحب ایکسکیوز کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے، جبکہ اس کے والدین کا رو رو کر برا حال تھا۔ ایک ہفتے میں اس کی شادی تھی۔ سبھی دل سے اس کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ سب کی دعائیں رنگ لائیں اور کشف کو ہوش آ گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ ابھی بھی زرد تھا اور آنکھیں اوپر اٹھائے چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کی امی اور ابو کمرے میں آئے تو امی کو دیکھتے ہی وہ رونے لگی۔ اس کی امی نے اسے گلے لگا لیا اور اسے پیار کرنے لگے۔ ابو نے گلاس میں پانی اڈیل کر اسے دیا جسے اس نے ایک ہی سانس میں تیزی سے ختم کر لیا۔ میری بچی، فاخر ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہیں کرو۔ اس کی امی نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ نہیں امی، وہ کہہ رہا تھا وہ فاخر بھائی کو لینے آیا ہے اور لے کر جائے گا اور پھر میری باری آئے گی۔ اتنا بول کر وہ پھر رو دی۔ کون بیٹا، کس نے کہا تم سے یہ سب؟ ابو، انہوں نے فاخر بھائی سے کہا کہ مجھے سرنگ محلے چھوڑ دیں، اور ابو جب ہم نے سرنگ محلے پہنچے تو بابا جی سے کہا کہ اتر جائیں۔ کش اتنا بول کر رونے لگی۔ ابو جی، بابا جی نہیں تھے لیکن وہ وہیں پر تھے۔ کش اب ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ اس کے ابو نہ سمجھی اور پریشانی سے اسے دیکھتے رہے۔ اس کی امی کو اس کے پاس چھوڑ کر وہ باہر آ گئے۔ انکل، آپ کی بیٹی نے کچھ بتایا؟ انسپکٹر عمر اور مولانا احمد نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ تو کش کے ابو نے انہیں سب کچھ بتایا جو کش نے بتایا تھا، جبکہ انسپکٹر عمر بھی سوالیہ نظروں سے مولانا احمد کی جانب دیکھنے لگے۔ مولانا صاحب خیر تو ہے؟ انسپکٹر عمر نے کہا۔ یار کچھ عجیب ہے ان سب میں پورا واقعہ سننا چاہتا ہوں،
اس لڑکی کے منہ سے آخر پتہ تو چلے حقیقت کیا ہے، مولانا احمد نے کہا اور کش کے گھر والوں کی طرف بڑھے۔ کش کی حالت بھی اب پہلے سے بہتر تھی، سو تھوڑی دیر میں کش اپنے امی ابو کی موجودگی میں مولانا احمد کو سارا قصہ سنا رہی تھی۔ کش، کیا اس سے پہلے بھی کوئی عجیب واقعہ رونما ہوا ہے آپ کی زندگی میں، یا کچھ انہونی جو آپ نے محسوس کی ہو؟ مولانا احمد نے ویسے ہی اس کی ذہنی کیفیت کو سنبھالنے کے لیے پوچھ لیا، لیکن کش کے ہاں میں زور سے سر ہلانے پر سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ یہ سب اس رات سے شروع ہوا جب میرا ایگزام تھا اور میں پڑھ رہی تھی۔ اچانک رات کے 2 بجے گلی سے آتی ڈھول کی آواز سنی، اور یوں کش میں مٹھائی کے قصے، مائرہ کی موت، کالا بلّا اور کش کی مری ہوئی سہیلی کا آنا، اور پھر وہ بابا جی، سب کچھ مولانا احمد کو گوش گزار دیا۔ یہ ساری باتیں اس کے والدین بھی سنتے رہے، اور پھر مٹھائی اور کالے بلے کی تصدیق اس کی امی نے بھی کی، کیونکہ مٹھائی تو ان سب نے کھائی تھی، اور کالے بلے کے حملہ کرنے کی بات کش نے امی کو روتے ہوئے کہتے سنا تھا کہ امی، کالے بلے نے میرے ہاتھ پر کاٹ لیا ہے۔ مولانا احمد کچھ پل پرسوچ انداز میں وہیں کھڑے رہے، اور پھر انہیں سلام کر کے دوبارہ آنے کا کہہ کر چلے گئے، جاتے ہوئے انسپکٹر عمر سے ان کے گھر والوں کا خیال رکھنے کے لیے کہہ گئے۔ وہ سیدھا اپنے بزرگ کی خدمت میں پیش ہوئے، جو کہ اس وقت ذکر میں مشغول تھے۔ ذکر سے فارغ ہو کر انہوں نے آنکھیں کھولیں۔ احمد نے فوراً آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ چوما اور انہیں سلام کیا۔ شفقت سے احمد کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ پیر و مرشد، احمد مسکرایا۔ ارے لڑکے، کہاں کے پیر اور کہاں کے مرشد ہیں ہم، خاک کی ایک چٹکی ہیں ہم میرے بیٹے۔ احمد مسکرایا، وہ جانتا تھا بابا جی یہی جواب دیں گے۔ یقیناً آپ پہلے سے جانتے ہیں میں یہاں کیوں حاضر ہوا ہوں۔ بیٹا، اللہ کی ذات واحد و یکتا اور سب سے عظیم ہے۔ کچھ پل بابا جی خاموش رہے، پھر گویا ہوئے۔ بیٹا، ایک شریر جنی اس لڑکی کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرے بیٹے، جس طرح کچھ انسان شریر ہوتے ہیں، حسد اور بغض اور کینہ رکھتے ہیں، دوسروں کو بلا وجہ نقصان پہنچاتے ہیں، ایسے ہی کچھ قسمیں جنات میں بھی پائی جاتی ہیں۔ انسان کو روتا، چیختا، چلاتا دیکھنا ان کی من پسند موسیقی ہوتی ہے، اور اس رات بھی ایک شریر جنی نے اس لڑکی کے گھر میں داخل ہو کر اسے پریشان کیا تھا۔ میرے بیٹے، میری بات کو دھیان سے سنو۔ اس لڑکی کے گھر والوں سے مٹھائی کی پوٹلی دریافت کرو۔ اگر یہ ابھی بھی ان کے پاس ہے تو یہ ہمارے لیے خوش آئند بات ہے، اور ہمارا کام آسان ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ مولانا احمد نے بھی نظریں بدستور جھکائے دھیرے سے کہا، دیر مت کرو میرے بچے، اور ہاں، اس بیٹے کی جان بخشی نہیں ہوئی۔ بے شک موت کا وقت مقرر ہے، لیکن کوشش کرنا ہمارا فرض ہے۔ آپ کو میں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، آپ یہ مریض کے پاس بیٹھ کر مسلسل پڑھو گے، اور ہاں، وہ جنی اس کی جان لینے کے لیے دوبارہ آئے گی، اور یہ بھی ممکن ہے تب تک مریض ہوش میں آئے اور جنی کا اگلا وار سہ نہ پائے۔ آپ کو اسے مسلسل دلاسا دینا ہے، اور ان کلمات کو اپنے لبوں سے جدا مت کرنا، پڑھتے رہنا۔ آگے وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، بلا شبہ۔ احمد خان نے آگے بڑھ کر بابا جی کا ہاتھ چوما اور سلام کرتے ہوئے باہر چل دیا۔ فجر کی اذان کا وقت قریب تھا۔ ساری رات بھاگ و دوڑ کی وجہ سے وہ تھک چکے تھے، لیکن کسی کی زندگی کا سوال تھا، سو اس کے لیے مولانا احمد نے جدوجہد میں مصروف رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب گاڑی پارک کر کے ہسپتال میں داخل ہوئے تو فجر کی اذان ان کے کانوں میں پڑی۔ وہ سیدھا اندر کش کے والد سے ملے۔ کیا دیکھتے ہیں سبھی پریشان ہیں، رو رہے ہیں۔ فاخر کی امی بے ہوش ہو چکی ہیں اور اسے جلد ہی ڈاکٹر چیک اپ کے لیے اندر لے گئے ہیں۔ مولانا صاحب، ہماری مدد کریں، ہمارے بچے کو بچا لیں۔ فاخر کے والد نے مولانا احمد کو اندر آتے دیکھ کر گڑ گڑائے، استغفر اللہ میرے محترم بزرگ، بے شک شفا دینے والی ذات اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، بگڑا کام ضرور بنے گا، آپ پریشان نہیں ہوں۔ انہیں دلاسا دے کر وہ کش کے ابو سے پوٹلی کے متعلق پوچھنے لگے۔ کش کے ابو نے اس کی امی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس
قدر خوبصورت اور ملائم کپڑے سے بنی پوٹلی تھی کہ ان کا پھینکنے کا دل ہی نہیں کیا۔ وہ اب بھی گھر میں موجود ہے۔ چونکہ کشف بہتر تھی اور ویسے بھی ہسپتال والوں نے اسے ڈسچارج کر دیا تھا، تو وہ کشف اور امی اور بھائی کے ساتھ گھر آ گئی اور اس کے ابو فاخر کے گھر والوں کے ساتھ ہسپتال ہی رک گئے۔ مولانا احمد بھی فجر کی نماز ادا کرنے چل دیے۔ کشف کے بھائی کو ہدایت کی کہ وہ انہیں گھر چھوڑ کر پوٹلی لیے فوراً اسپتال آ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے، اچانک کوئی اہم بات ذہن میں آتے ہی وہ پلٹے اور اس کے بھائی کو پکارا، سنو، کشف سے کہنا تنہا اوپر مت جائے۔ مولانا احمد ابھی فجر کی نماز ادا کر کے ہسپتال واپس آئے تھے کہ اتنے میں کشف کا بھائی پوٹلی لے کر آ گیا۔ تو مولانا صاحب سوچنے لگے کہ پہلے ہی پوٹلی بابا جی کو پہنچا دیں اور پھر فاخر کے پاس بیٹھ کر وہ کلمات پڑھیں جو بابا جی نے کہا تھا۔ اتنے میں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ لاٹھی ٹیکے وہ اپنی ازلی مسکراہٹ کے ساتھ دھیرے دھیرے چلتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ انہیں دیکھ کر بے اختیار مسکرایا اور آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میرے بیٹے، آپ وہی کرو جو میں نے بتایا ہے آپ کو، اور یہ پوٹلی مجھے دے دو۔ بلکہ رکو، مجھے پہلے مریض کے کمرے میں لے چلو۔ جی حضرت، مولانا احمد نے کہا اور ان کا ہاتھ تھامے فاخر کے کمرے میں چل دیا۔ فاخر بے سوت لیٹا تھا اور کئی تاریں اس کے سینے سے جڑی تھیں اور قریب ہی ایک مشین کے ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ ایک ہی رات میں اس کی آنکھوں کے گرد حلقے بن چکے تھے۔ بابا جی نے فاخر کے والد کو کہا، میرے بیٹے، اسے گھر لے جاؤ، ڈاکٹر نے جو علاج کرنا تھا وہ کر لیا، اب باقی ہمارا کام ہے، ہم کریں گے۔ فاخر کی امی کو بھی چپ لگ گئی تھی۔ فاخر کے گھر والوں نے تھوڑی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن فاخر کے والد صاحب نے سختی سے حکم دیا اور وہ اپنی ذمہ داری پر سرٹیفکیٹ بنوائے اور فاخر کو گھر لے آئے۔ ایک کمرے میں فاخر کو بیڈ پر لٹایا اور بابا جی نے بیڈ کے سامنے ہی آگ کا انتظام کروایا اور مولانا احمد کو دروازے کے قریب فرش پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دروازہ بالکل بند تھا۔ کمرے میں صرف 3 لوگ تھے۔ بابا جی کچھ پڑھتے جاتے اور پوٹلی پر پھونک مارتے جاتے۔ آخر کمرے کی ایک کھڑکی جو بیرونی طرف تھی، اس میں روشنی پیدا ہوئی۔ روشنی اس قدر تھی کہ مولانا احمد کو اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں روشنی غائب ہو گئی، ہر طرف خاموشی تھی۔ پھر اچانک ہی مولانا احمد کی نظریں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے ایک جن جس نے انتہائی خوبصورت لباس زیبتن کیا تھا، آنکھوں میں سرخی دوڑ رہی تھی اور سر پر کوئی چمکتا ہوا تاج لگا ہوا تھا، ادب سے سلام کیا اور سامنے بیٹھ گیا اور اپنی عجیب و غریب بھاری آواز سے بولا، محترم ابو دجانہ عثمانی صاحب، ایک بار پھر آپ سے ملنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ الحمدللہ، لیکن جس طرح آپ نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے عجلت میں مجھے بلایا، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ کیا یہ تمہاری سلطنت کے کسی جن زادے کی شادی کی پوٹلی ہے؟ بابا جی نے پوٹلی اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، جی میرے محترم، ایسا ہی ہے۔ یہ پوٹلی انسانی دنیا میں کیسے اور کیوں کر پہنچی، میں اس بارے میں نہیں جانتا۔ اس جن نے نظریں جھکائے ادب سے کہا، تم سب جانتے ہو۔ بابا جی نے گرج کر کہا، دراصل اگر آپ مجھے اپنے غضب کا شکار نہ کریں اور نرمی کا معاملہ فرمائیں تو میں آپ کی ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس عالیشان لباس پہنے جن نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں بدستور نیچے کو جھکی تھیں۔ ٹھیک ہے، اس پچھل پیری جنی کو روکو اور اسے اپنی دنیا کے مطابق شاہ جنات سے سزا دلواؤ، کیونکہ اس نے انسانی دنیا میں داخل ہو کر اللہ کے بنائے قانون کو توڑا ہے۔ اس جن نے بے چینی کا اظہار کیا، کیا تمہیں کچھ کہنا ہے؟ بابا جی اب کی بات پہلے سے بھی زیادہ گرج کر بولے، میرے محترم، اس جنی کے سرپرست انتہائی طاقتور جنات ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر و قدرت رکھنے والا ہے۔ کیا نہیں جانتے تم یہ؟ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے جب ان کی آن انتہائی تیز آنکھوں کی چندیاں کر دینے والی روشنی چارسو پھیلی اور اب کی بار اس قدر روشنی تھی کہ وہ جن تو جن خود بابا جی بھی چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کئی پل روشنی میں رہے، یہاں تک کہ مولانا احمد کو لگا وہ اپنی بینائی کھو دے گا۔
اور جب انہیں محسوس ہوا کہ اب روشنی نہیں ہے تو انہوں نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت سرسبز باغ ہے اور بہت سارے جنات سر جھکائے نظریں نیچے کیے بیٹھے ہیں، اور دھیمی دھیمی خوشبو فضا میں چارسو پھیلی ہے۔ سامنے ایک پھولوں سے بنا تخت ہے جہاں قوم جن کا شہنشاہ بیٹھا ہے۔ بابا جی کو دیکھتے ہی بادشاہ جن کھڑا ہوا اور انہیں سلام کیا۔ میرے محترم، ہم تمام واقعے سے آگاہ ہیں۔ ریشمی چڑیل نے اس جنی کے خلاف مقدمہ درج کروایا ہے جو انسانی دنیا کے لوگوں کو تنگ کرتی ہے۔ دراصل ریشمی چڑیل وہی ہے جنہوں نے اس آدم زاد لڑکی کو مٹھائی کی پوٹلی دی۔ تھوڑی ہی دیر میں فضا سے بلند ہوتا ہوا دھواں نیچے کو آیا، اور جب دھند چھٹی تو ایک انتہائی کریہ چہرے کی جنی جس کے ہاتھ آگ کے شعلوں سے بندھے تھے زمین پر پڑی تھی، اور اس کے آنے کی دیر تھی کہ اس کے سرپرست جن بھی آ پہنچے اور آتے ہی مقابلہ کرنے لگے۔ بادشاہ جن کے وزیر سے کچھ دیر جادوئی مقابلہ جاری رہا اور جلد ہی وہ جل کر خاکستر ہو گئے، اور وہ جنی چلائی، لیکن اس کے مقدمے کا فیصلہ باقی تھا۔ بادشاہ جن نے محترم بابا سے معافی مانگی اور عہد کیا کہ آئندہ اس معاملے میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ ایک جن آگے بڑھا اور بادشاہ جن کی تعظیم کے بعد بولا، آقا، اس دن میری ہی بارات تھی جو میری ہونے والی بیوی کے سسر کی اچانک ناگہانی وفات سے ملتوی ہو گئی۔ اب یہ بارات 2 دن بعد رکھی ہے۔ آپ کی اجازت سے میں محترم بزرگ اور ان کے ساتھ درویش صرف انسان کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے خوشی سے اجازت دے دی۔ کچھ ہی پل بعد خوابوں کی یہ دنیا دھیرے دھیرے غائب ہونے لگی۔ اب وہ واپس آ چکے تھے۔ وہ وزیر جن بھی غائب تھا۔ آنکھیں ملتے مولانا احمد نے منظر حال دیکھا۔ بابا جی مسکرا رہے تھے اور فاخر کی طرف دیکھ رہے تھے جو حیرت سے 2 اجنبی لوگوں کو اپنے کمرے میں موجود دیکھ رہا تھا۔ بابا جی نے کمرے کا دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ مولانا احمد نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ باہر سب لوگ موجود تھے۔ کش بھی اپنی امی ابو اور بھائی کے ساتھ موجود تھی۔ ظہر کی اذان کا وقت ہونے والا تھا۔ بابا جی نے آگے بڑھ کر ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے دعائیں دینے لگے۔ سبھی لوگ کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ سب کے چہرے خوشی سے سرشار تھے۔ مولانا احمد اب بھی جادوئی کیفیت میں تھے اور سب لوگوں کے کمرے میں داخل ہوتے ہی مولانا احمد الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل گئے۔ اور پھر اس واقعے کو تقریباً 2 دن گزر گئے۔ اب سب کچھ ٹھیک تھا الحمدللہ۔ کش بھی خدا کا ڈھیر سارا شکر ادا کر کے سوئی تھی۔ سب لوگ چھت پر چارپائی بچھائے سوئے ہوئے تھے۔ اچانک رات کو 3:10 پر کش کی آنکھ کھلی، جیسے کسی نے زور سے اس کے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑ کر کھینچا ہو۔ وہ گھبرا کر اٹھی تھی۔ اس نے بے اختیار کمرے کی طرف دیکھا۔ کمرے سے روشنی پھوٹ پھوٹ کر باہر آ رہی تھی۔ کش نے باری باری گھر والوں کو دیکھا۔ وہ سب گہری نیند میں تھے۔ اچانک کمرے سے دھیرے سے آواز آئی۔ اس نے حیرت سے کمرے کی طرف دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہوئی۔ کش! آواز پھر آئی۔ اس نے اپنے اندر ڈھیر ساری ہمت جمع کی اور اندر کمرے کی طرف دھیرے دھیرے بڑھی۔ اندر کمرے میں پہنچتے ہی اس نے دیکھا بیڈ اور ٹیرس کے درمیانی فاصلے سے روشنی آ رہی ہے۔ کیا دیکھتی ہے کہ ریشمی چڑیل جس نے کش کی طرف مٹھائی والی پوٹلی بڑھائی تھی، ہاتھ میں کچھ پھول اور ایک کاغذ کا موٹا ٹکڑا لیے کھڑی ہے۔ کش گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ جب ریشمی چڑیل نے سرگوشی کے انداز میں اسے بلایا، کش تم ڈرو نہیں، یہ پھول معذرت کرنے کے لیے تمہارے لیے اپنی دنیا سے لائی ہوں، اور کاغذ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، اس میں بادشاہ جن کی طرف سے اس شادی میں شرکت کے لیے دعوت نامہ ہے، ہمارے ساتھ چلو، ہماری دنیا میں ہمارے لوگوں کی بارات دیکھنے۔ کش نے گھبرا کر اپنے گھر والوں کی طرف دیکھا۔ فکر نہ کرو کش، تمہارے گھر والوں کو تمہاری غیر موجودگی کا علم نہیں ہوگا۔ ان کے جانے سے پہلے تمہیں واپس گھر چھوڑ دوں گی۔ کش نے ہچکچاتے ہوئے چڑیل کو دیکھا۔ وہ مسکرائی۔ کش ڈرو نہیں مجھ سے، دیکھو محترم ابو دجانہ عثمانی اور محترم مولانا احمد بھی شرکت کرنے گئے ہیں، اس لیے ڈرو نہیں۔ کش نے حامی بھر لی اور کچھ ہی پل کے بعد وہ ہواؤں میں ایک انوکھی چیز پر بیٹھی پرواز کر رہی تھی۔
جن کی بارات میں شرکت کے لیے۔ ہاں دوستو، امید ہے آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہوگی، تو مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے، اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ میں اسی طرح آپ کے لیے اچھی اچھی کہانیاں لے کر آتی رہوں گی۔ فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔